अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत हिज़क़ील अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत हारून के बाद हज़रत यूशा बिन नून और यूशा बिन नून के बाद हज़रत हिज़क़ील अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मबऊस फरमाया। हज़रत हिज़क़ील अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम और उनके बाद के बाद दीगरे बहुत सारे अंबिया किराम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मबऊस फरमाया। हम इन सारे के सारे अंबिया किराम के बारे में जानेंगे, लेकिन अभी तज़किरा हज़रत हिज़क़ील अलैहिस्सलाम का चल रहा है, जिनके बारे में आज हम ऐसी बातें जानेंगे जो शायद आप इससे पहले ना सुने हों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े लफ्ज़ों में सूरह बकरा में इरशाद फरमाया, ऐ महबूब, क्या आपने नहीं देखा था उन्हें जो अपने घरों से निकले और वो हज़ारों थे मौत के डर से, तो अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया मर जाओ, फिर उन्हें ज़िंदा फरमा दिया। बेशक अल्लाह ताला लोगों पर फज़ल करने वाला है, मगर अक्सर लोग नाशुक्रे हैं, अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करते। हज़रात मोहतरम, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है, बनी इसराइल के बादशाहों में से एक बादशाह ने अपनी कौम को जिहाद करने के लिए कहा, तो घरों से बाहर निकलकर वो कहने लगे कि हम तो इस ज़मीन में नहीं जाएंगे जहाँ तुम हमें ले जाना चाहते हो, क्योंकि वहाँ वबा फैली हुई है। यानी वबा बमाना वहाँ पर उस ज़माने में ताउन नाम की एक बीमारी फैली थी, और उस ज़माने में ताउन बहुत हुआ करती थी। ताउन एक ऐसा मर्ज़ है कि जिस कौम में या जिस इलाके में ये हो जाता था, वहाँ पे तकरीबन सारे के सारे लोग मर जाते थे। हज़रात मोहतरम, तो उसी के बारे में यहाँ फरमाया गया कि जब वबा यानी ताउन वहाँ से ज़ायल हो जाएगी तो फिर हम वहाँ पर जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन तमाम पर जो हज़ारों की तादाद में थे अपने इलाके में ही शहर से बाहर मौत को मुसल्लत कर दिया। वो 8 दिन तक उसी हाल में रहे, यहाँ तक कि उनके जिस्म फूल गए। दूसरे इलाके के बनी इसराइल को जब उनकी मौत का इल्म हुआ तो उनको दफन करने के लिए आए, लेकिन उनकी बदबू की वजह से वो उन्हें दफन करने से आजिज़ आ गए, इसलिए उन्होंने उनके इर्द गिर्द एक दीवार बना दी। हज़रत मोहतरम, एक और रिवायत में इसी तरह जिक्र है कि हज़रत हिज़क़ील अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दावत जिहाद दी, लेकिन उन्होंने बुज़दिली का मुज़ाहरा किया और जिहाद में शिरकत को नापसंद समझा, तो अल्लाह ताला ने उन पर मौत को मुसल्लत कर दिया। जब उनमें से कसरत से मौतें वाक़े हुई, बहुत सारे लोग मरने लगे, तो उन्होंने अपने शहरों से मौत का जब ऐसा मामला होने लगा कि हर तरफ मौतें ही मौतें होने लगी, तो उन्होंने अपने शहरों से मौत के डर की वजह से भागना शुरू कर दिया। जब हज़ारों की तादाद में शहरों से बाहर निकले ही थे कि हज़रत हिज़क़ील अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ अल्लाह, ऐ याकूब अलैहिस्सलाम के खुदा, ऐ मूसा के खुदा, तू अपने बंदों की नाफरमानी देख रहा है, तू इन्हें अपनी कोई निशानी दिखा जिससे इन्हें तेरी कुदरत का पता चल जाए कि वो तेरे कब्ज़े कुदरत से निकल नहीं सकते। तो आपकी इस दुआ के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी कौम पर मौत मुसल्लत कर दी। वो हज़ारों की तादाद में शहर से निकले थे कि मर गए। हज़रात मोहतरम, हज़रत हिज़क़ील अलैहिस्सलाम ने जब हज़ारों की तादाद में अपनी कौम के अफराद को मरा हुआ देखा तो आपको परेशानी लाहिक हो गई। ख्याल हुआ कि ये दोबारा ज़िंदा हो जाएं, तो अल्लाह ताला ने आपकी तरफ वही की कि ऐ हिज़क़ील, तुम हड्डियों को कहो कि ऐ हड्डियों, तुम्हें अल्लाह ताला हुक्म देता है कि तुम जमा हो जाओ। आपके कहने पर वो तमाम हड्डियाँ एक दूसरे से मिलकर जिस्मों के ढांचे मुकम्मल हो गए, लेकिन अभी तक उनमें गोश्त और खून नहीं था। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी तरफ वही की कि अब तुम ये कहो कि ऐ जिस्मों, अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि तुम अपने गोश्त का लिबास पहन लो, और इस तरह यानी सबसे पहले तो गोश्त का लिबास पहन लो। इस तरह अल्लाह ताला ने उन पर गोश्त चढ़ा दिया। फिर अल्लाह ताला ने आपकी तरफ वही कि अब तुम कहो ऐ जिस्मो, अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि तुम अब उठ खड़े हो। इस तरह अल्लाह ताला ने उन लोगों को
پھر سے زندہ کر دیا۔ جب وہ زندہ ہو کر اٹھے تو کہہ رہے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک لا الہ الا انت۔ زندہ ہونے کے بعد بھی ان پر اثرات موت باقی رہے، یہاں تک کہ جس طرح موت کے وقت ان کا رنگ زرد ہوا تھا اسی طرح زرد ہی رہا۔ حضرات محترم، ان کے مرنے کے وجہ سے جو ان کے جسموں میں بدبو پیدا ہوئی تھی وہ ان کے پیدا ہونے کے بعد، یعنی سب سے پہلے بات تو جو ان کے جسموں میں بدبو پیدا ہوئی تھی وہ ان کے دوبارہ زندہ ہونے کے بعد بھی باقی رہی، بلکہ آج تک ان کی اولاد میں بھی وہ بو پائی جاتی ہے۔ حضرات محترم، یہاں پر یہ خیال رہے کہ موت کے بعد انسان مکلف نہیں رہتا، اس پر اوامر و نواہی ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو زندہ کرنے کے بعد بھی مکلف بنایا گیا، کیونکہ یا تو انہیں موت کے وقت سکرات موت اور موت کی وجہ سے لاحق ہونے والی ہولناکیاں نہیں حاصل ہوئی تھی، یا یہ چیزیں تو حاصل ہوئی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے بلا دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو زندہ کرنے پر قادر ہے وہ کسی چیز کے ذہنوں سے مٹانے پر بھی قادر ہے۔ اور یا یہ وجہ ہے کہ یہ موت ان پر بطور سزا عادت کے خلاف ان پر مسلط کی گئی تھی، اس لیے اس پر احکام موت جاری نہیں کیے گئے، یہی وجہ ہے کہ انہیں زندہ کرنے کے بعد بھی مکلف بنایا گیا۔ حضرات محترم، تحقیق روایت، یعنی سب سے پہلی بات تو اور تحقیق روایت کیا گیا کہ مردوں کو زندہ کرنے کا واقعہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت حزقیل کے زمانے میں پیش آیا، اور یہ مردوں کو زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے نبی کا معجزہ ہے۔ حضرات محترم، حضرت حزقیل علیہ السلام کی کنیت ابن العجوز تھی، کیونکہ آپ کی پیدائش کے وقت آپ کی والدہ کی عمر زیادہ تھی، اس لیے آپ بڑھیا کے بیٹے کے نام سے مشہور ہو گئے۔ آپ کا لقب ذوالکفل ہے، کچھ لوگوں کا نظریہ یہ بھی ہے کیونکہ آپ نے 70 نبیوں کی کفالت کی، ان کو شہید ہونے سے بچایا۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کے نبی ذوالکفل نام کے بھی ہیں جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ ہم نے اپنے پروگرام آدم سے محمد تک میں ہم نے ان کے بارے میں واضح طور پر بیان فرمایا کہ حضرت ذوالکفل آخر نبی کون سے نبی تھے، کس زمانے میں تھے، ہم نے اس کے بارے میں مفصل طور پر بیان فرمایا۔ لیکن یہ نبی حضرت حزقیل علیہ السلام ہے، اور ان کا بھی لقب جو تھا، ان کا بھی لقب ذوالکفل ہی ہے، کیونکہ آپ نے 70 نبیوں کی کفالت کی اور ان کو شہید ہونے سے بچایا۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ یعنی اسی طرح بہت ساری چیزیں، یعنی یہ کچھ لوگوں کا نظریہ یہی ہے کہ دونوں ایک ہی ہیں، لیکن واضح طور پر یہاں پر جو بتایا گیا کہ وہ دونوں الگ الگ ہیں۔ حضرات محترم، یہاں پر انسان موت سے ایک جو باتیں سمجھ میں آئی وہ یہ کہ انسان موت سے بھاگ نہیں سکتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ لَن يَنْفَعَكُمْ اِلَىٰ آخر الآیہ، فرما دیجئے ہرگز تم موت سے بھاگنا، یعنی تمہیں موت سے بھاگنا نفع نہیں دے سکتا، خواہ موت سے بھاگو یا قتل سے، موت اپنے وقت میں آ کر رہتی ہے، اس میں دیر یا سویر نہیں۔ یہ ہمارے خیالات باطلہ ہیں کہ فلاں کو موت بے وقت آ گئی، فلاں شخص کاج سفر نہ کرتا تو یہ حادثہ پیش نہ آتا۔ موت کے وقت انسان کو موت کے منہ میں جانا ہی ہوتا ہے، اس سے اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ حضرات محترم، علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوشع بن نون کے بعد بنی اسرائیل کی قیادت کا ذمہ، یعنی اس کے بعد اللہ رب العزت نے نبوت حضرت حزقیل علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ حضرت حزقیل بن بوزی نے اٹھایا اس ذمے کو۔ آپ وہی شخصیت ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو زندہ فرما دیا تھا جو موت کے خوف سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ حضرات محترم، اسی طرح محمد بن اسحاق حضرت وہب بن منبہ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا تو بنی اسرائیل میں حضرت حزقیل علیہ السلام کو، حضرت حزقیل بن بوزی کو ان کی جگہ مبعوث فرمایا۔ حضرت حزقیل ایک بوڑھی عورت کے بیٹے تھے۔ آپ وہی شخص ہیں جنہوں نے ان لوگوں کے لیے دعا فرمائی تھی جن کا ذکر قرآن پاک میں اللہ نے واضح طور پر فرمایا ہے۔ حضرات محترم، حضرت ابن عباس مرہ سے اور وہ حضرت ابن مسعود سے
دیگر کئی سارے صحابہ سے علم ترا الذین خرجوا والی آیت کی تفسیر کے بارے میں روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ واسط سے پہلے داوردان نامی ایک بستی تھی جس میں طاعون کی بیماری پھیل گئی۔ اکثر لوگ بستی کو چھوڑ کر بھاگ نکلے اور گاؤں کے مضافات میں ایک جگہ ڈیرے ڈال دیے۔ وہ لوگ جو بستی ہی میں رہ گئے تھے ان میں سے اکثر موت کا شکار ہو گئے، جبکہ بھاگ نکلنے والے لوگ محفوظ رہے۔ جب وبا ختم ہوئی اور مضافات میں ٹھہرے ہوئے گھروں کو لوٹے تو جن کے عزیز و اقارب مر گئے تھے کہنے لگے کہ اگر ہم بھی انہی کی طرح بھاگ جاتے تو محفوظ رہتے۔ اب اگر ایسی صورتحال پیش آئی تو ان کے ساتھ ہم بھی بھاگ جائیں گے۔ 1 سال بعد طاعون کی وبا نے پھر بستی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تمام لوگ گھر بار چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے۔ وہ ایک وادی میں جا ٹھہرے جس کا نام افیہ تھا۔ وادی کے اوپر سے فرشتے نے آواز دی کہ مر جاؤ۔ اسی قسم کی ایک اور آواز نیچے سے دی بھی، یعنی نیچے سے بھی ایک آواز آئی کہ مر جاؤ۔ اسی آواز کے ساتھ سب لوگ موت کا لقمہ بن گئے اور ان کے بے روح جسم میدان میں پڑے رہ گئے۔ وہاں سے اللہ تعالیٰ کے ایک نبی حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر ہوا۔ آپ سراپا حیرت دانتوں میں انگلی دبائے ان بے روح جسموں کو دیکھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی، کیا یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ میں مردوں کو کس طرح زندہ کروں گا؟ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا اور فرمایا، ہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے مولا۔ وہ دراصل قدرت خداوندی پر تعجب کر رہے تھے، شک نہیں کر رہے تھے۔ حکم ہوا، آواز دیجیے۔ آپ نے آواز دی، اے ہڈیوں، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم جمع ہو جاؤ۔ ہڈیاں اڑ اڑ کر جمع ہونے لگیں حتیٰ کہ ہڈیوں سے ڈھانچے بن گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہی فرمائی، انہیں آواز دیجیے۔ آپ علیہ السلام نے پھر آواز دی، اے ہڈیوں، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گوشت کا لباس پہن لو۔ ہڈیوں پر گوشت آ گیا، رگوں میں خون دوڑنے لگا، اور وہ اس کے بعد اس کے ساتھ ہی ساتھ جو کپڑے وہ مرنے کے وقت پہنے ہوئے تھے جو جسم پر تھے وہ بھی لوٹ آئے۔ پھر آپ سے فرمایا گیا، آواز دیجیے۔ آپ نے پھر آواز دی، اے جسموں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ بس وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرات محترم، اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ان کی تعداد 4000 تھی۔ ساتھ ہی ساتھ آپ ہی سے ایک دوسرا قول بھی ہے کہ وہ لوگ تعداد میں 8000 تھے۔ ابو صالح سے یہ تعداد 9000 روایت کی جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس سے ایک تیسری روایت 40000 کی بھی ملتی ہے کہ 40000 لوگ تھے جو کہ دوبارہ زندہ ہوئے۔ حضرت سعید بن عبدالعزیز سے روایت ہے کہ وہ اہل اعزاز میں سے تھے۔ ابن جریج عطا سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ تمثیل ہے جو یہ بیان کرتی ہے کہ انسان تقدیر سے بھاگ نہیں سکتا، جو ہونا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، کوئی اس کو بدل نہیں سکتا۔ لیکن جمہور کا قول اقوی ہے کہ یہ تمثیل نہیں، ایک واقعہ ہے۔ حضرات محترم، حضرت امام احمد، بخاری، مسلم اور زہری رحمۃ اللہ علیہم کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب ملک شام کو روانہ ہوئے، حتیٰ کہ جب آپ سرغ کے مقام پر پہنچے تو آپ کو اجناد کے امیر حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور ان کے ساتھی ملنے آئے۔ انہوں نے بتایا کہ شام میں وبا پھوٹ نکلی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے مہاجرین سے بات چیت کی، یعنی اس سلسلے میں مشورہ کیا کہ واپس ہو چلے یا سفر جاری رکھے۔ صحابہ کرام نے اس بارے میں اختلاف کیا۔ اسی اثنا میں حضرت عبد الرحمن بن عوف تشریف لائے جو کسی کام کی وجہ سے حاضر نہیں تھے۔ انہوں نے فرمایا، میں اس بارے میں معلومات رکھتا ہوں۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب وبا اس شہر میں پھوٹ نکلتی ہے تو اس کی طرف سفر نہ کرو۔ حضرت عمر نے اللہ کی حمد و ثنا کی، اس نے ہمیں حدیث رسول کے علم سے نوازا اور واپس مدینہ طیبہ کی طرف لوٹ آئے۔ حضرات محترم، امام احمد حضرت عبداللہ بن عمر بن ربیعہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر کو ملک شام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتایا کہ یہ طاعون وہ بیماری ہے جس کے ذریعے تم سے پہلی قوموں کو عذاب دیا گیا ہے۔ جب تم سنو کہ وبا فلاں زمین پر پھوٹ پڑی ہے تو اس زمین میں نہ جاؤ، اور اگر کسی ایسی جگہ پھوٹی ہے جہاں تم رہائش پذیر ہو تو پھر بھاگ نکلنے کی کوشش نہ کرو۔ فرماتے ہیں یہ سن کر حضرت عمر ملک شام سے واپس آ گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح مالک عن الزہری کی سند سے بھی روایت کیا ہے۔ اسی طرح محمد بن اسحاق فرماتے ہیں یہ کہیں مذکور نہیں کہ حضرت حزقیل بنی اسرائیل میں کتنی مدت تک قیام پذیر رہے۔ جب آپ کا وصال ہوا تو بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے کیا
جو وعدہ کیا تو وہ بھلا دیا. بڑی بڑی تبدیلیاں واقع ہوئی. ان ظالموں نے بت پرستی شروع کر دی. جن بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے ان میں ایک کا نام بال تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت حزقیل کے بعد حضرت شمویل کو مبعوث فرمایا اور یکے بعد دیگر بہت سارے انبیاء کرام کو ان کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا. حضرات محترم، یہ چند باتیں تھی حضرت حزقیل علیہ السلام کے بارے میں. انشاءاللہ عز و جل ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں حضرت شمویل علیہ السلام اور ایسے کئی سارے انبیاء کرام کے بارے میں ہم جانیں گے. ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے. حضرات محترم، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنے بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب، رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں کو بھی ضرور شیئر کریں تاکہ ثواب جاریہ کی صورت میں قیامت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.